अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं आप, बिकॉज़ आप अल्लाह का कलाम अपनी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ये बोला था कि आप कौन सी कुरान पढ़ रहे हो और कहाँ से हम ये कुरान परचेज़ करें, इसके बारे में आपने पूछा था, तो मैं अभी आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो कुरान है आप देख सकते हैं, ये कुरान मैंने लिया था अलिफ बुक स्टोर से, ठीक है। उनका इंस्टाग्राम का आईडी मैं मेंशन कर रहा हूँ, वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। और एक और कुरान है मेरे पास विच इज़ दिस वन, ठीक है। ये वाला कुरान भी बहुत बेहतरीन कुरान है और बहुत ही आसान तर्जुमा है, आप इसको भी ले सकते हो। और ये आपको मिलेगा गिप बुक स्टोर से। दोनों का अकाउंट नेम मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, इनको मैसेज कर सकते हो, आपको कुरान मिल जाएगा, ठीक है। आपके घर पे पहुँच जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि हम ये कुरान को डिलीवर करेंगे, अगर हम लेके आएंगे तो कोई बेअदबी तो नहीं होगी, और ऐसी बहुत सारी दिमाग में बातें आती हैं, मेरे भी आई थी। फिर सामने वाले ने मुझे बोला कि अगर आप किसी शॉप से खुद से जाके भी लेके आते हो कुरान को, वो शॉप में भी तो किसी ना किसी ने तो भेजा होगा डिलीवर करके, ऐसा नहीं है। तो सब जगह पे डिलीवरी होती है कुरान की, पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है निज़ाम। तो आप उस चीज़ को टेंशन मत लो, हमारा इस्लाम बहुत बड़ा है और ये सब कुछ नीयत पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए और वसवसों में ना पढ़ें। तो अभी हम कुरान का पारा 4 स्टार्ट करने वाले हैं इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुम कभी भी कोई नेकी हासिल ना कर सकोगे जब तक तुम अल्लाह की राह में अपनी अजीज़ तरीन चीज़ ना खर्च करो, और जो भी तुम खर्च करोगे अल्लाह उसको जानता है। नुज़ूल तौरात से पहले बनी इसराइल पर खाने की सब चीज़ें हलाल थीं, सिवाय उन चीज़ों के जो इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर खुद हराम कर ली थी। आप फरमा दीजिए कि फिर तौरात लाओ, फिर उसको पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। सो जो इसके बाद भी अल्लाह पर झूठ बांधे तो ये लोग बड़े बेइंसाफ हैं। ये उस दौर की बात हो रही है कि जब हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तबलीग करते थे, अल्लाह ताला के कलाम को लोगों तक पहुंचाते थे, उनको बताते थे। उस टाइम जो यहूद थे और नसारा थे तो वो लोग क्वेश्चंस उठाते थे, तो इस वजह से अल्लाह ताला उसके अकॉर्डिंग अपनी आयतें नाजिल करते थे। आप कह दीजिए अल्लाह ने सच कह दिया, तुम मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करो जिसमें ज़रा भी काजी नहीं और वो मुशरिक भी नहीं थे। बेशक जो मकान लोगों के लिए सबसे पहले बनाया गया जो मक्का में है वो बड़ा बाबरकत और दुनिया जहां के लोगों के लिए मौजिबे हिदायत है। इसमें हमारी खुली निशानियां हैं। एक मकाम इब्राहिम है, जो इसमें दाखिल हो जाए अमन पाए, और अल्लाह के लिए उस घर का लोगों के ज़िम्मे हज है। जो वहां तक पहुंच जाने की ताकत व सख्त रखता हो और जो इनकार करे तो अल्लाह बेपरवाह है दुनिया जहां वालों से। आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम अल्लाह के अहकामात का क्यों इनकार करते हो जबकि अल्लाह तुम्हारे सब कामों पर गवाह है। कह दीजिए ए अहले किताब, अब तुम अल्लाह की राह से उसे क्यों रोकते हो और इस तौर पर कि काजी तलाश करते हो इस राह में जबकि तुम खुद गवाह हो और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं है। मोमिनो, अगर अहले किताब के किसी फरीक का तुम कहना मानोगे वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुमको काफिर बना देंगे। अहले किताब किसको कहते हैं पता है आपको? जिनके ऊपर तौरात और इंजील नाजिल हुई, जैसे कि यहूद और ईसाई। और तुम कुफ्र कैसे करोगे कि तुमको अल्लाह के अहकाम पढ़कर सुनाए जाते हैं, तुम में रसूल मौजूद हैं। जो अल्लाह को मजबूत पकड़ता है तो वो सीधे रास्ते पर ही चलता है। मोमिनो, अल्लाह से डरा करो जैसे कि उसका हक है, और इस्लाम के सिवा किसी हालत पर भी जान ना देना। तुम मिलजुल कर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और फ़िरका बंदी ना करना, और तुम पर जो अल्लाह का इनाम है उसे याद करना। जब तुम दुश्मन थे तो तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी तो तुम अल्लाह की मेहरबानी से भाई भाई हो गए, और तुम दोज़ख के गड्ढे के किनारे पर ही थे तो अल्लाह ने उससे तुम्हारी जान बचाई। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम बयान करता है ताकि तुम सीधे रास्ते पर रहो। कितनी बड़ी बात है ये, अल्लाह ने यहाँ पे वाज़े फरमा दिया है
تم مل جل کر رہنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور فرقہ بندی نہ کرنا۔ آج کے مسلمان دیکھ لیجئے، آج کے عالموں کو دیکھ لیجئے، آج کے مولانا کو دیکھ لیجئے، مفتیوں کو دیکھ لیجئے۔ آج اگر ہم کسی مدرسے میں جاتے ہیں، وہاں پہ ان کے فرقے کا دین پڑھایا جاتا ہے، وہاں پہ یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ قرآن میں اور اللہ نے کیا فرمایا ہے، وہاں پہ یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ان کا فرقہ کیا سکھاتا ہے اور ان کے فرقے کے جو بزرگ تھے انہوں نے کیا بتایا۔ جو بات سچ ہے، کیونکہ مجھے اس چیز کا معلوم ہے اور میں نے یہ چیز نوٹس کری ہے، جو بات سچ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے الحمدللہ میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میں اس لائن کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور میں قرآن کی اس آیت کو اتنی مضبوطی سے پکڑے رکھوں گا مرتے دم تک کہ میں فرقہ بالکل نہیں ہوں گا، اور میں اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤں گا، نہ ہی میں دیوبندی ہوں، نہ ہی میں بریلوی ہوں، نہ ہی میں شیعہ ہوں، نہ ہی میں سنی ہوں، نہ ہی میں اہل حدیث ہوں۔ اور چاہے سامنے والا مجھے جو مرضی کہے، مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ مجھے ایک چیز سمجھ آ چکی ہے اس دنیا میں آ کے، کہ میں اس دنیا میں ہوں تو میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوں، نہ کہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے۔ ابھی کچھ لوگ کہیں گے کہ عالم کی ضرورت ہے، ارے بالکل ضرورت ہے عالم کی، پر وہ عالم اپنے فرقے کے حساب سے چیزیں سکھاتا ہے بھائی۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ عالموں سے نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ وہ یہ نہیں بتاتا ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ہمارا اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے۔ وہ انسان یہ بتاتا ہے کہ ہمارے بڑے بزرگ یہ کہے گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا۔ مسئلہ یہ ہے بس، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، عالم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ چیز میں نے نوٹس کی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہو گے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ دس از سورہ ال عمران آیت نمبر 103 جو میں نے ابھی پڑھی، آپ چیک کر لیجئے، آپ جا کے ایک بار دیکھ لینا۔ اور تم میں ایک جماعت ہونی ضروری ہے جو خیر کی طرف بلایا کرے اور نیک کام کرنے کو کہا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ اور تم ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقہ بندی کر لی اور اپنے پاس کھلے احکام آنے کے بعد بھی باہم اختلاف کیا، اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر ہم یہ چیز کو نہیں سمجھے، ابھی بھی اگر نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ اس روز کے بعض چہرے سفید ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے سوال ہوگا، کیا تم کافر ہو گئے جبکہ تم ایمان لا چکے تھے؟ تو سزا کا مزہ چکھو اس لیے کہ تم کافر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور جن کے چہرے سفید ہو گئے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ جنت میں۔ یہ اللہ کی آیت ہے جو صحیح پڑھ کر ہم تم کو سناتے ہیں، اور اللہ دنیا جہاں کی مخلوقات پر کوئی ظلم نہیں چاہتا، کوئی ظلم نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، صحیح بات ہے یہ۔ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے، جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے اور تمام امور اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ تم بہترین جماعت ہو جو عوام الناس کی خدمت کے لیے نکلی ہے، تم نیکی کے لیے کہتے ہو اور بدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لائے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور اکثر ان میں سے کافر ہیں۔ اہل ایمان کون ہے؟ اہل کتاب۔ جہاں پہ بھی یہاں پہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے وہ ہیں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، کرسچنز کی بات ہو رہی ہے، سیدھی سی بات ہے، جو اس ٹائم پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کیے، اور انہوں نے کچھ لوگ ایمان لے کے آ گئے، کچھ یہودیوں میں سے بھی ایمان لائے، کچھ کرسچنس میں سے بھی ایمان لائے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، بٹ زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائے۔ وہ تم کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں دیں گے مگر زبانی ایذا، اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو تم کو اپنی پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، اور پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ کتنے زیادہ بزدل ہیں، اگر وہ تم سے جھگڑا کرنے کی کوشش بھی کریں گے نا، پر تم کو وہ پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گے، اتنے زیادہ بزدل ہیں وہ۔ جہاں بھی یہ جائیں گے وہاں ذلیل و خوار ہی رہیں گے، سوائے ایک ذریعہ اللہ کی طرف سے اور دوسرا ذریعہ لوگوں کی طرف سے، اور یہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور پستی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس سبب سے ہیں کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بلا کسی سبب کے ناحق۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نافرمان ہو گئے اور حد سے بہت آگے چلے گئے۔ یہ بھی اہل کتاب کے بارے میں دیکھ لو، یہ ساری آیتیں جو ہیں یہ اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کرسچنز اور یہودیوں کے بارے میں، کہ وہ لوگ جہاں بھی جائیں گے ذلیل و خوار ہوں۔ یہ میں اس ٹائم کی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کے جاتے تھے،
اور وہ لوگ اس طرح سے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویوہار کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اس طرح سے وہ غلط طریقے سے ان کو ٹریٹ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آیتیں نازل کر رہے ہیں۔ یہ سب برابر نہیں ہے، اہل کتاب راہ راست پر قائم ہے، رات کے اوقات میں اللہ کی آیت پڑھتے ہیں اور وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، یہ اللہ اور آخرت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کے لیے کہتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں اور نیک کام میں دوڑتے ہیں اور شائستہ انسانوں میں سے ہیں، اور یہ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کیے جائیں گے بلکہ قبول کیے جائیں گے، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جو کافر ہی رہے تو اللہ کے مقابلے میں ان کا مال ان کے ذرا بھی ہرگز کام نہ آئیں گے، وہ دوزخی ہی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ان کی مثال جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی جو اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں، کھیتی پر لگ جائے اسے برباد کر دے۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ مومنو، تم کسی غیر مذہب والے کو اپنا رازدار نہ بنانا، وہ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، وہ تم کو ہر طرف تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، جو کینہ ان کے دلوں میں ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے تو اپنی آیت کھول کر بتا دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ دیکھو، تم تو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ کہہ دو کہ بدبختوں، غصے ہی میں مر جاؤ، بے شک اللہ تمہارے دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ڈینجرس بات ہے نا۔ یہ دیکھو منافقوں کے بارے میں ہے، جو سامنے سے تو ایمان لائے پر جب الگ ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں، ایسے والا مطلب غصہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں کتنی زیادہ کھول کھول کے بیان کی ہیں، منافقوں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں ہیں، پھر اس کے بعد کافروں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، مطلب ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اگر تم کو آسودگی ہوتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم مصیبت میں ہوتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم ان تکلیفوں کو برداشت کر لو اور ان سے بچتے رہو تو ان کا فریب تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اللہ تو ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب تم صبح کو اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوئے اور مومنین کو لڑائی کے لیے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، جس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنین کو اپنے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی، اس وقت تم بے سر و سامان تھے، پاس تم اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جب تم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور کافر تم پر اچانک حملہ کر دیں، 5000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا جن پر نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے ساتھ تھا جنگ بدر میں۔ آپ نے تو میرا ویڈیو دیکھا ہی ہوگا جنگ بدر کا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح سے مسلمان 300 مسلمان 1000 مشرکینوں پہ بھاری پڑے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی مدد کی تھی، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ اکبر۔ اور یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور وہ دن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب میں ایک مضبوط لیڈر کی طرح ابھرے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے پورا عرب یہی سوچتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے سے نکال دیے گئے ہیں اور وہ سب سے مدد مانگتے پھر رہے ہیں، بٹ ان کا مددگار کون تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اور انہوں نے جنگ بدر میں ان کی مدد کری اور پورے عرب کو پروف کرا دیا، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دلوں کو اس سے سکون ہو، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے۔
تاکہ کفار میں سے وہ ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا ذلیل و خوار کر دے، پھر وہ ناکام لوٹ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو فیصلے کی اختیارات میں کوئی دخل نہیں۔ اللہ ان پر متوجہ ہو جائے اور جو معاف کر دے یا کوئی سزا دے، کیونکہ وہ بڑا ہی ظلم کر رہے ہیں۔ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو بھی آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ مومنوں، سود نہ کھایا کرو، 2 گنا 4 گنا اور اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم کامیاب رہو، اور تم اس آگ سے بچا کرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ نے واضح فرما دیا اس قرآن کریم میں کہ کافروں کے لیے جو آگ تیار کی جا رہی ہے، وہ آگ آپ سوچو اتنی شدید آگ ہوگی، وہ ہم تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور خوشی خوشی اللہ اور رسول کی فرما برداری کیا کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، اور رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر آیا کرو، اور نیز جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، اور یہ جنت صرف پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے سب سے پہلے عذاب کا، جہنم کا ذکر کیا، آگ کا ذکر کیا، اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی ذکر کر دیا مومنوں سے۔ ماشاءاللہ، جو فراغت میں، تنگی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تو سب نیک سلوک کرنے والوں کے محبوب رکھتا ہے۔ میں نے ایک چیز نوٹس کری ہے، مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا، نبی تھے، رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ جو بات کری جاتی ہے ان کے بارے میں، وہ ان کے اخلاق کے بارے میں بات کری جاتی ہے، اور صرف عرب میں نہیں بٹ آل اوور دا ورلڈ۔ آپ دیکھ لیجئے ان کا اخلاق اتنا بہترین، اتنا زبردست تھا، اور اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ وہی فرما رہا ہے، اگر تم رحم والے ہو، اور اگر تم اپنے معاملات صحیح رکھتے ہو، اگر تم اپنا غصہ ضبط کر لیتے ہو، غصے والے نہیں ہو اور غصے کو پی جاتے ہو، مطلب اگر تم ایک اچھے انسان ہو دل سے، اور سامنے والے کے ساتھ کوئی بھی آپ غلط کام نہیں کرتے ہو، اس کو تکلیف نہیں دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بہت پسند ہے۔ اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو کنٹینیو رکھتے تھے اور اسی چیز کو پکڑ کے چلتے تھے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ تبھی تو پورا عرب انہیں کیا کہتا تھا، وہ صادق اور امین ہے، ماشاءاللہ۔ یہ محسنین وہ ہیں جو جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو جائے یا اپنی ہی ذات پر ظلم کر لیتے ہیں، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور ہے بھی کون ہے اللہ کے سوا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو گناہوں کو بخشتا ہو اور وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کیا کرتے، اور وہ اپنے اعمال کو خوب جانتے ہیں، ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور باغات جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور یہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ یہ ان اعمال کرنے والوں کا سب سے حسین صلہ ہے۔ بے شک تم سے پہلے مختلف طریقے گزر چکے ہیں، تو تم روئے زمین پر چلو پھرو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ یہ بیان کافی ہے کہ تمام لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور تم ہمت نہیں ہارو اور رنج نہ کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورے مومن رہو۔ اگر تم کو زخم لگ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم لگ چکا ہے، اور ہم اس ایام کو ان کے درمیان عدلتے بدلتے رہا کرتے ہیں تاکہ اللہ ان ایمان والوں کو جان لے۔ تم میں سے بعض کو شدید بنانا تھا، اور ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا، اور تاکہ ایمان والوں کو میل کچیل سے صاف کر دے، کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوگے جبکہ اللہ نے ان کو دیکھا نہیں، جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہے۔ تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے موت کے سامنے آنے سے پہلے، سو اس کو تو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں،
سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں، کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھر جائیں تو اللہ کا کوئی نقصان نہ کرے گا اور اللہ جلد ہی شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایگزامپل بنا کے انہوں نے آیت پیش کی ہے، آپ دیکھ لیجئے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے یہ۔ اور کس کو موت آنا ممکن ہی نہیں بغیر اللہ کے حکم کے۔ اس طرح موت کا وقت معین ہو اور جو دنیاوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا حصہ چاہتا ہے ہم اس کو آخرت کا حصہ دیں گے، اور ہم بہت جلد شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے لڑے ہیں، سو نہ تو انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں پیش آئے، نہ ان کا زور گھٹا اور نہ وہ دبے۔ اللہ تو صبر والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، سب کو آزماتا ہے۔ اور ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہ نکلا کہ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، آپ ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں حد سے نکل جانے کو بخش دیجئے، ہم کو ثابت قدم رکھیے اور ہم کو کافروں پر غالب کیجئے۔ سو ان کو اللہ نے دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا، اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ مومنو، اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تم کو الٹا پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ سے وسیلے سے مدد مانگنے کو اچھا سمجھتے ہیں یا پھر کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ بلکہ اللہ تمہارا دوست ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اگر اللہ خود کہہ رہا ہے آل عمران آیت نمبر 150 میں یہ چیز، تو آپ اللہ کی بات پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تو اپنی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے، پھر بھی آپ یقین نہیں کر رہے یار۔ ہم کافروں کے دلوں میں بھی خوف اور ہول ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے شریک ایسی چیز کو بنایا ہے جس پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور ان کی جگہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے ظالموں کے لیے۔ اللہ نے کیا بولا؟ اللہ کا شریک ایسی چیز کو بنایا جس پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ مطلب جتنے بھی لوگ آپ دیکھ لیجئے اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں یا پھر وسیلے سے یا پھر اور بھی بہت ساری چیزوں سے، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا کہیں پہ بولا ہے کہ یا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ آپ کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا ہے؟ نہیں بولا۔ بے شک اللہ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب تم کفار کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم خود ہی کمزور پڑ گئے اور حکم میں باہم اختلاف کرنے لگے اور کہنے پر نہ چلے، جبکہ ہم نے تمہاری دلی خواہش دکھا دی تھی۔ بعض تم میں دنیا چاہتے تھے اور بعض تم میں آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تم کو کفار سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور یقین جانو اللہ نے تم کو معاف کر دیا، مومنین پر اللہ بڑا فضل والا ہے۔ جب تم بڑے چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے سے تم کو آواز دے رہے تھے، تو اللہ نے اس پاداش میں تم کو غم دیا تاکہ مغمون نہ ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس مصیبت کے آنے پر، اور اللہ تو تمہارے سارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم کو چین بخشا۔ اونگ تم میں سے ایک جماعت پر چھائی ہوئی تھی اور ایک جماعت کو اپنی جان ہی کی فکر پڑی تھی۔ وہ خلاف واقعہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کر رہے تھے جو محض حماقت کا ہی خیال تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارا کوئی اختیار چلتا ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا اختیار ہوتا تو ہم یہاں مقتول نہ ہوتے۔ کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے مقدر میں قتل لکھا ہے وہ خود ان مقامات کی طرف نکل پڑتے جہاں وہ گرے پڑے ہیں، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو آزمائے
اور تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے۔ اللہ تو دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اس روز جو تم میں سے پشت پھیر چکے تھے جبکہ وہ دو فریق آپس میں مقابلہ کر رہے تھے، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے ان کا بعض مال کی وجہ سے لغزش دے دی، اور یقین جانو کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا علم والا ہے۔ مومنو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کافر ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی جب کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا وہ غازی ہوتے ہیں، اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس بات کو ان کے دلوں میں موجب حسرت کر دے، اور اللہ ہی تو زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ تو خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو ضرور اللہ کی مغفرت اور رحمت بہتر ہے ان سے جن کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو ضرور تم اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے ساتھ نرم رہے، اور اگر آپ تندخو سخت طبیعت ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، اور ان کے لیے استغفار کر دیجئے اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔ پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں تو اللہ ہی پر اعتماد کیجئے، بلا شبہ اللہ اعتماد کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تب تو تم سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہارا ساتھ نہ دے تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور وہ غالب کر دے؟ اور مومنین کو تو اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ خیانت کرے، اور جو شخص خیانت کرے گا تو اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پورا پائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ سو جو اللہ کی رضا کا تابع ہو گیا، کیا وہ اس شخص کی مانند ہے جو غضب الہی کا مستحق ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک مختلف درجات کے ہوں گے اور ان کے اعمال کو اللہ خوب دیکھتے ہیں۔ بے شک مومنوں پر اللہ کے بڑے احسان ہیں کہ ان میں ان کے ہی جنس سے ایک رسول مبعوث کیا جو اللہ کی آیت ان کو پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاکیزہ بناتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، اور یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور جب تم کو ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے، تم کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آئی؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ خاص تمہاری طرف سے ہوئی ہے، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جو مصیبت تم پر آ پڑی اس روز جب دونوں گروہ باہم مقابلے ہوئے، اللہ ہی کی مشیت ہے، اللہ ہی کی مشیت سے، اور تاکہ اللہ مومنین کو بھی دیکھ لے اور نیز منافقین کا حال بھی معلوم ہو جائے۔ ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو، یہ دشمنوں کا دفاع کرو۔ وہ بولے اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارا ساتھ ہو لیتے۔ یہ منافقین خصوصاً اس روز کفر سے زیادہ قریب تھے بنسبت اسلام کے۔ یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے وہ جو اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ وہی ہیں جو اپنے بھائیوں کی نسبت بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر یہ ہماری باتیں مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹا دو اگر تم سچے ہو۔ اے مخاطب، تم ان کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ نے اپنے فضل سے عنایت فرمائی ہے، اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کی حالت پر جو ان سے پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے، کہ ان پر بھی نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ وہ خوش ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے، اور یوں بھی خوش ہیں کہ اللہ مومنین کا اجر ضائع کرتا ہی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو قبول کر لیا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگا تھا، ان لوگوں میں
جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا ہی ثواب اور صلاح ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا تھا کہ لوگوں نے تمہارے لیے بڑا سامان جمع کیا ہے سو تم کو ان سے ڈرنا چاہیے۔ اس نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور کہہ دیا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بڑا کارساز ہے۔ پاس یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے لوٹ آئے کہ ان کو کوئی ناگواری ذرا پیش نہ آئی اور وہ اللہ کی رضا کے تابع رہے اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ یہ شیطان ہی ہے جو تم کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ہی ڈرنا اگر تم مومن ہو۔ اور آپ ان کا غم نہ کیا کریں جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں، یقین جانیے کہ وہ اللہ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جو ایمان کے بدلے کفر کو خریدتے ہیں وہ اللہ کو ضرر نہیں دے سکتے اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور جو کفر کر رہے ہیں وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، اس لیے اور ہم مہلت دے ہی اس لیے رہے ہیں کہ وہ جرم میں اور زیادہ ترقی کریں اور ان کو توہین آمیز سزا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ مومنین کو اس حالت میں رکھنا نہیں چاہتا جس میں تم اب ہو جب تک ناپاک ہو کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور اللہ تم کو ایسے امور و غیبی پر مطلع نہیں کرتے، لیکن ہاں اللہ خود چاہے جس کو اپنے رسولوں میں سے منتخب کر لیتے ہیں۔ بس اب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیز کرو پھر تم کو بہت بڑا صلہ ملے گا۔ اور وہ لوگ ہرگز ایسا خیال نہ کریں کہ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات ان کے لیے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے، اور ان کو قیامت کے دن اس چیز کا طوق پہنا دیا جائے گا جس میں وہ بخل کیا کرتے تھے۔ اور اللہ وارث ہے تمام آسمانوں اور زمین کا اور تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ بے شک اللہ نے ان کی یہ بات سن لی جو انہوں نے کہی کہ اللہ مفلس ہے اور مالدار ہے۔ ہم لکھ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور ان کا ناحق قتل انبیاء بھی، اور ہم کہیں گے اب چکھو آگ کا عذاب۔ یہ سب کچھ تمہارے اعمال کی بدولت ہو رہا ہے، اور بلا شبہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہی نہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے سامنے کوئی معجزہ نہ لائے کہ اس کو آگ کھا جائے، آپ فرما دیجئے کہ بے شک بہت سے رسول مجھ سے پہلے بہت سی نشانیاں لے کر تمہارے پاس آئے اور یہ معجزہ بھی لائے جس کا تم مطالبہ کرتے ہو، تو تم نے کیوں ان کو قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو؟ تو اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو بہت سے رسولوں کی تکذیب کی جا چکی ہے جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، جو معجزات، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور تمہارا پورا بدلہ قیامت ہی کے روز ملے گا۔ پھر جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں، اپنی جانوں میں، اور ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے۔ تم بہت سی باتیں بھی سنو گے اور ان سے بھی جو مشرک ہیں، اور اگر تم صبر کرو گے اور پرہیز کرو گے تو یہ تاکیدی احکام میں سے ہیں۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے سامنے پیش کر دینا اور اس کو پوشیدہ مت رکھنا، تو انہوں نے اس کو پاش پشت ڈال دیا، تھوڑی سی قیمت اس کے بدلے میں لے لی، سو یہ بری چیز ہے جو وہ لے رہے ہیں۔ ان لوگوں کا مت خیال کرو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے نہیں کیے۔ مت خیال کرو کہ وہ عذاب الہی سے بچ جائیں گے، بلکہ ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ اور تمام آسمان اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اور اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کے عدل بدل جانے میں
عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کے بنانے میں فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار یا بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے ہمارے رب، بے شک آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں بلا شبہ آپ نے اس کو رسوا ہی کر دیا، اور واقعی ایسے ظالموں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوتا۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ اعلان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور برائیوں کو بھی ہم سے دور کر دے، اور ہم کو موت نیک لوگوں کے ساتھ دیجیے۔ اے ہمارے رب، اور وہ چیز بھی عنایت فرما دے جو تو نے ہم سے اپنے رسول کی معرفت وعدہ کیا تھا، اور ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کرنا، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو ان کے رب نے ان کی درخواست منظور کر لی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے جزو حصہ ہو۔ سو جو اپنے وطن کو چھوڑ کر نکلے اور اپنے گھروں سے نکل گئے اور میری راہ میں تکلیفیں اٹھائیں اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے، تو ضرور میں ان کے گناہوں معاف کر دوں گا اور باغات میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ بدلہ ملے گا اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے پاس تو اچھا ہی بدلہ ہے۔ اور ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا مغالطے میں نہ ڈال دے، یہ چند روز باہر ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا اور وہ بری آرام گاہ ہے۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہوگی۔ اور جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں وہ نیک لوگوں کے لیے بادرجہ بہتر ہوں گی۔ اور اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے ایمان لاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی آیت کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ بھی نہیں لیتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس نیک اعمال کا معاوضہ ہے، بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ مومنو، تم صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور مقابلے کے لیے مستعد رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ تو یہاں تک سورہ آل عمران مکمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ہم نے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران مکمل کر دی ہے، اور ابھی سورہ نساء، ٹھیک ہے، سورہ 4 اسٹارٹ ہوگا۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مطالبہ کیا کرتے ہو، اور قرابت سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تم سب کو خوب جانتا ہے۔ اور یتیموں کا مال انہی کو دیتے رہا کرو، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو نہ بدلا کرو، اور ان کا مال نہ کھایا کرو اپنے مالوں میں ملا کر، کیونکہ ایسا کرنا بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے، 4 عورتوں سے۔ پس اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، یا جو لونڈی تمہاری ملکیت میں ہو وہی صحیح۔ اس صورت میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے، اس صورت میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے، اور اپنی عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دیا کرو، اور اگر وہ مہر کا کوئی حصہ معاف کر دیں تو تم اس کو مزے سے خوشگوار سمجھ کر کھا سکتے ہو، اور تم بے وقوفوں کو اپنے وہ مال نہ دیا کرو جو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کے گزارے کے ذریعے بنایا ہے، اور ان مالوں میں ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو اور ان سے اچھی اچھی باتیں کیا کرو، اور تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ وہ بالغہ ہو جائیں، اور پھر اگر ان میں تم کسی قدر تمیز سوجھ بوجھ دیکھو تو ان کے اموال ان کو دے دو، اور اس خیال سے کہ یہ بالغہ ہو جائیں گے جلدی جلدی،
مت کھا لو، اور جو مستغنی ہو تو وہ بالکل اپنے کو بچائے، اور جو حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھا لے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کر لیا کرو، اور اللہ ہی کافی ہے حساب لینے والا۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیزوں میں جو ماں باپ اور بہت قریبی رشتہ دار چھوڑ مرے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس چیز میں جو ماں باپ اور بہت قریب کے رشتہ دار چھوڑ مرے، خواہ وہ چیز تھوڑی ہو یا بہت، قطعی حصہ مقرر ہے۔ اور جب تقسیم ترکہ کے وقت دور کے رشتہ داروں اور غریب لوگ موجود ہوں تو بالغوں کے حصے میں سے کچھ ان کو بھی دے دیا کرو، اور ان سے اخلاق کے ساتھ بات کیا کرو، اور ان کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ مریں، ان کو ان کی فکر ہو، سو ان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور موقع کی بات کریں۔ بے شک جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں، اور وہ جلد جلتی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کے حصے 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکی ہی ہو تو 2 حصے سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو ترک کر کے 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو اس کو نصف 1/2 حصہ ملے گا۔ اس کے ماں باپ یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے میت کے ترک میں سے چھٹا حصہ یعنی 1/6 ہے۔ اس میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 یعنی 1/3، اور اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہن ہو تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ یعنی 1/6 حصہ ملے گا۔ یہ تقسیم قرضدار اور وصیت کے بعد ہے۔ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے جو ہیں تم پورے طور پر جان نہیں سکتے کہ ان میں سے کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے، اس لیے اللہ نے اپنی طرف سے یہ حکم مقرر کر دیا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ جو ترکہ تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا حصہ نصف 1/2 1/3 2 ہے، باشرط یہ کہ ان کے کوئی اولاد نہ ہو۔ اگر ان کے کوئی اولاد ہو تو تمہارا حصہ 1/4 1/3 4، وصیت نکال لینے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد، اور تمہاری بیویوں کا حصہ 1/4 ہے اس ترکے کا جو تم نے چھوڑا ہے، باشرط یہ کہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترک میں سے 1/8 حصہ ملے گا، 1/3 8 حصہ۔ وصیت کے بعد جو تم نے کی ہے یہ قرضے کی ادائی کے بعد، اور اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، ایسی ہو اس کے اصول و فروع نہ ہو اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ 1/6۔ تو پھر اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 یعنی 1/3 حصہ میں شریک ہو جائیں گے وصیت اور قرض کی ادائی ہونے کے بعد، باشرط یہ کہ کسی کو ضرر نہ پہنچے۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ تو خوب جاننے والا حلیم ہے۔ یہ سارے احکام اللہ کی حدیں ہیں۔ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ انہی میں رہے گا۔ یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے نکل جائے گا تو اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہیں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اسے ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت ہی ذلت ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ اور ہماری بیویوں میں سے جو بے حیائی کا کام کرے تو تم اپنوں ہی میں سے ان پر 4 گواہ کر لو، سو اگر وہ گواہی دے دیں تو تم ان کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کو ختم کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو بھی شخص بے حیائی کا کام کرے تو ان دونوں کو اذیت دو، اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنے کو درست کر لیں تو ان دونوں سے کوئی تعرض نہ کرو، بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ دراصل توبہ کا قبول کرنا تو اللہ کے ذمے ہے، انہی لوگوں کے لیے جو اپنی حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھے پھر فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسے توبہ کرنے والوں پر اللہ اپنی رحمت فرماتا ہے، اور اللہ تو بڑا جاننے والا اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ دراصل توبہ نہیں ہے
جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کے سامنے موت ہی آ گئی تو کہتے ہیں میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ توبہ ان کی حقیقی توبہ ہے۔ جن کو کفر کی حالت میں موت آ جاتی ہے ان لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار رکھی ہے۔ مومنو، تم کو یہ جائز نہیں کہ تم زبردست عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور اس نیت سے ان کو مت روکے رکھا کرو کہ تم نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، مگر یہ کہ وہ عورتیں کھلی ناشائستہ حرکتیں کریں تو روکنا ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہو سہو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ اللہ اس میں بہت سی خوبیاں پیدا کر دے۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری کرنا چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو اس میں سے کچھ نہ لینا، کیا تم اس پر الزام لگا کر اور کھلا ظلم کر کے اپنا مال لیتے ہو؟ تم کس طرح اس کو لیتے ہو جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو حوالہ کر چکے ہو، کہ آپس میں تم ایک دوسرے کو حوالے کر چکے ہو، اور وہ تم سے ایک زبردست اور مضبوط اقرار بھی لے چکی ہے، اور تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو باپ دادا یا نانا کے نکاح میں رہ چکی ہوں، مگر جو بات گزر گئی وہ تو گزر ہی گئی۔ بے شک یہ بڑی ہی بے حیائی اور نفرت کی بات ہے، اور شرعاً اور عقلاً بہت برا عقیدہ ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جو تم کو دودھ پلا چکی ہیں، اور تمہاری دودھ پلائی بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہتی ہیں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے صحبت کی ہے، اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہیں کی تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری نسل سے ہوں، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھو، مگر جو پہلے ہو چکا بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا ہے۔ یہ تھا ہمارا پارا 4، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اٹس کمپلیٹڈ۔ ابھی ایک دو دن میں پارا 5 بھی انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے لے کے آئیں گے، اینڈ میں بہت زیادہ سچ بتا رہا ہوں، مجھے پڑھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ تفسیر سے نہیں ہے، یہ اوپر کی ٹرانسلیشن ہے، بٹ انشاءاللہ تعالی یہ میں زندگی بھر چالو رکھنے والا ہوں۔ آپ جتنے بھی لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، 5000 ہو 10,000 ہو، کیونکہ مجھے پتہ ہے لاکھوں میں لوگ یہ چیز کو نہیں دیکھنے والے، اگر 5000 لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو اور قرآن سن رہے ہیں، اللہ اکبر، میں کتنا اجر کما رہا ہوں الحمدللہ۔ تو میں بہت خوش ہوں اگر 1000 لوگ بھی میرا قرآن یہ سنیں گے نا، 1000 لوگ، میں زیادہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آئی ہیو 1 ملین سبسکرائبر ناؤ۔ آپ سب سے گزارش ہے آپ ایسے ہی ساتھ میں رہیں انشاءاللہ۔ تفسیر، پھر اس کے بعد میں سورہ وائز بھی لے کے آنے والا ہوں، جیسے ہی پارا ختم ہو جائیں گے پھر اس کے بعد سورہ وائز کروں گا، اور میں ختم نہیں، میں مسلسل ہر روز ویڈیو بناؤں گا، سو دیٹ میرے مائنڈ میں اللہ کی آیتیں بیٹھ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مائنڈ میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔